अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अब ये तय हो गया कि सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने से मुल्क नहीं चलेगा, बल्कि अवाम को अजाब से निकाल कर ही मुल्क चल सकेगा। हुकूमत के इत्तेहादी भी अपनी ही हुकूमत का अवाम दुश्मन बजट मशरूत तौर पर मंजूर करने पर राज़ी हो रहे हैं, और हुकूमत को ये फ़िक्र लाहक हो गई कि इमरान खान को मज़ीद कितनी देर जेल में रखा जा सकता है। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने मुतालबा कर दिया है कि जाती उमरा और बिलावल हाउस बेचकर मुआशी बहरान से निकलने में हिस्सा डाला जाए, मगर हुकूमत को फ़िक्र है कि बानी PTI पर मज़ीद कितने केसेस दर्ज करने हैं और किस तरह इमरान खान को जेल में रखना है। पाकिस्तान के अंदर हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक अवाम की बात नहीं की जाएगी, और ये बात अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत ही कर सकती है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि चीन से दोस्ती की दावेदार लीगी हुकूमत चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मुतालबा कर दिया है कि चीनियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। मगर अफसोस कि हुकूमत अडाला जेल से ऐसे तमाम अफसरान तब्दील कर रही है जिनके बारे में खदशा है कि शायद वो इमरान खान को इतनी तकलीफ़ नहीं दे सकेंगे जितनी हुकूमत की ख्वाहिश है, और कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान को तकलीफ़ दे देकर जेल में ही रखा जाए। व्यूअर्स, अब मीडिया ने इन तमाम नैब केसेस से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है जिन्हें खुफिया NRO के ज़रिए नवाज़ और जरदारी ने माफ़ कराया, जबकि हुकूमत को फ़िक्र है कि किसी तरह इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा हो जाए। आवाम को एक वक्त की रोटी देने को कोई तैयार नहीं, मगर मरियम नवाज़ जजिस पर दबाव डालकर इमरान खान के केसेस की समात में लंबी तारीखें डलवा रही है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, और फिर कुछ ज़राए से जो मेरी बात हुई, और नैब में कुछ अरसे तक मैं रिपोर्टिंग भी करता रहा। कुछ आज भी हमारे सोर्सेज हैं जो ये कंफर्म करते हैं, जिनसे ये मैंने मालूमात इकट्ठी की, कि नैब के 180 मेगा करप्शन केसेस जिनकी फहरिस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी, में तकरीबन निस्फ बंद या ख़त्म कर दिए गए। आधे केसेस इनका नामो निशान मिटा दिया गया, और मुस्तफ़ीद होने वालों में नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, परवेज़ अशरफ जिन्हें राजा रेंटल के नाम से पुकारा जाता है, इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी नाम है, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जिन्होंने पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं छोड़ी और वफ़ादारियाँ वो तब्दील करती रही, आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव हैं, नवाब असलम ख़ान रईसानी, और इसके अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा भी इस फहरिस्त में शामिल था, ताहम उन्हें इस मुकदमे में बरी कर दिया गया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो सदर हूँ और सदर साहब को आप बुला नहीं सकते, और उन्होंने करप्शन की, मुल्क को लूटा, और फिर कुर्सी पर ऐसी बैठ गए जहाँ पर आपको अस्तस्ना हासिल है, और इसी अस्तस्ना की वजह से आपके ख़िलाफ़ अब करप्शन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुझे आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में आपको याद होगा जो आरिफ अलवी साहब थे वो याद आ गए। वो खुद चल कर, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो चल कर अदालत में गए। वो कह सकते थे ना कि यार मुझे तो सस्ता हासिल है, जाओ, जब मैं फारिग होऊंगा फिर हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेगा करप्शन केसेस में से HBL के साबिक सरबराह जी यूनुस हबीब साहब, हुसैन हकानी, सेनेटर सहर कामरान है जी, शॉन ग्रुप और दीगर के खिलाफ भी नैब ने इंक्वायरियाँ अपनी बंद कर दी हैं। इन जो मुकदमात जिनकी फहरिस्त अब तक सामने आई, यानी इनकी तादाद 179 के करीब है, में से अब तक सिर्फ 10 में से सज़ा सुनाई गई। नैब की जानिब से मालूमात में तजदीद किए जाने के बाद अब बरियत के केसेस 19 इनकी तादाद जो है वो हो चुकी है, और तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर नैब की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की गई मालूमात के मुताबिक मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा केसेस की फहरिस्त जमा करवाई गई। उस वक्त इन 179 मेगा करप्शन केसेस में 81 इंक्वायरियाँ, 52 इन्वेस्टिगेशंस और 46 अदालती रेफरेंसेस शामिल थे। तकरीबन 9 बरस बाद इन केसेस की तफसीलात में से 3 इंक्वायरियाँ और 4 इन्वेस्टिगेशंस शामिल हैं, जिनमें 87 रेफरेंसेस ज़ेर समात और 85 केसेस जिनमें ज़्यादातर इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशंस हैं। 30 अप्रैल 2024 तक ये तमाम केसेस जो हैं वो निपटाए जा चुके हैं। इन 85 केसेस में रेफरेंसेस भी शामिल हैं। एहतसाब अदालतों ने मुल्ज़मान के हक़ में या उनके खिलाफ फैसला सुनाया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रायबंद के
رائیونڈ سے شریف خاندان کی رہائشگاہ تک سڑک کی تعمیر کے حوالے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کے کیس میں نیب نے جولائی 2023 میں تحقیقات کو بند کر دیا۔ ایف آئی اے میں مبینہ غیر قانونی تقرریوں کا یہ جو کیس تھا، اس میں بھی نواز شریف کے خلاف ایک اور تحقیقات کو نیب نے 2017 میں بند کر دیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اور دیگر کے خلاف جو صحابہ سے چکوال اور مندرہ سے گوجر خان تک جو دوہری سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کرنے پر مبینہ طور پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری بھی نیب نے 2017 میں بند کر دی۔ چودھری شجاعت حسین کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ کے مبینہ کیس میں نیب نے 2021 میں تحقیقات بند کر دی تھی، تاہم لاہور ہائی کورٹ کے جو حکم پر جو حکم امتناع کی وجہ سے 3 انکوائریاں تاحال ابھی تک زیر التوا ہیں۔ 9 برس بعد بھی ڈی ایچ اے، ویلی اسلام آباد انتظامیہ اور دیگر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر تجارت و صنعت میر عبدالغفور لہڑی کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں۔ میگا کرپشن کیسز میں 179 گرینڈ جو حیات ٹاور کی تعمیر میں سی ڈی اے حکام اور پی این پی گروپ کی انتظامیہ کے خلاف بھی تحقیقات کا کیس اس میں شامل ہے، جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور کرپشن کا پاکستان کے اندر کس طرح آغاز ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، پھر آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ بھائی تم نے اتنی کرپشن کیوں کی، کس کے کہنے پر کی۔ آپ اختیارات کو تبدیل کرتے ہیں، اختیارات کو تبدیل کر کے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اختیارات کی بنیاد کے اوپر یہ فائدہ اپنے خاندان کے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو، یا پھر آپ کے وہ محل جو جاتی عمرہ میں ہے، بلاول ہاؤس، یا پھر راجہ رینٹل صاحب ان کے علاقے کی کوئی زمین ہو، آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کل دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گے، یہ ڈیل کریں گے، چور سارے مل جائیں گے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، تم ہماری چوری کی بات نہ کرنا، ہم تمہاری چوری کی بات نہیں کریں گے۔ یہی وہ ڈیل ہے جو عمران خان ان چوروں سے نہیں کر رہا۔ آج دیکھ لیں نواز شریف، شہباز شریف، یہ تمام خاندان، آصف علی زرداری، بلاول، یہ سب لوگ کیا ہیں کہ تمام پاکستان کی سیاست کے ایسے دھبے ہیں جو کبھی بھی دھل نہیں سکیں گے، اور عمران خان کی جو جنگ ہے وہ انہی لوگوں کے خلاف ہے۔ ویورز، نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ اب کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی عمران خان کے لیے کوئی لچک پیدا نہیں کر رہی، لیکن وہ اس بات کا ذکر نہیں کر رہے کہ عمران خان کے اپنے بیانیے اور اس بیانی پر قائم رہنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ لچک پیدا نہیں کر رہی۔ خان صاحب کے اوپر جو 9 مئی کے حوالے سے جو ایک الزام ہے اور جس طرح سے ٹیبل پر چیزیں رکھی گئی کہ آپ اس کو مان لیں، خان صاحب نے کہا کہ بھاگ جاؤ، میں نہیں مانتا۔ عمران خان ایک روز پہلے خود کہہ چکے کہ وہ مذاکرات کے خلاف ہیں، لیکن اگر وہ خود مشروط لچک پیدا کر دیں تو اس مذاکراتی ڈیل کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب یہ اشارے مل رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کہ طاقتور حلقے بھی اب عمران خان کو میرٹ پر انصاف دینے کی باتیں کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نااہل دوست سے قابل اور جرت مند مخالف ہی بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور سہیل وڑائی صاحب نے کچھ خبریں بھی اس حوالے سے دی ہیں۔ عمران خان کے فوج سے مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مذاکرات نہیں، ڈیل ہوگی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان کی طرف سے اپنے دور حکومت والا طرز عمل آئندہ اختیار نہ کرنے کی گارنٹی کے بغیر سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے۔ عمران خان اب بھی مشکل حالات میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی میں عمران خان کے لیے کوئی لچک نہیں ہے، اور اس لچک کا نہ ہونا ہی کپتان کا کریڈٹ ہے، کیونکہ وہ اپنے ورکرز کو چھوڑ کر سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج عمران خان کا دشمن بھی یہ مان رہا ہے کہ یار جو دشمن جس کے ساتھ ہم نے کی وہ واقعی نسلی تھا، اصلی تھا، لیکن جن دوستوں کو ہم نے گود میں بٹھایا وہ موقع پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو وقت آنے پر ہمیں بھی بیچ دے گا۔ ویورز، سیاستدانوں کے محلات برائے فروخت یہ ماجرا کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومتی اتحادی اب بول پڑے ہیں، اور آئی ایم ایف کا بوجھ کب تک عوام کی زندگی اجیرن ہوگی۔ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم، پاکستان کے رہنما جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، رہنما جی کہے کہ یہ رہنما، لیکن یہ ایم کیو ایم کے اندر شامل ہو گئے، اور وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں معاشی ایمرجنسی لگائی جائے، اور اس وقت قوم 78,000 ارب روپے کی مقروض ہے، اور جس کی وجہ سے مقروض ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب، جنہوں نے پاکستان کی عوام کو لوٹا۔ ان کے ادوار کے اندر پاکستان کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ عمران خان کو تو 3 برس کی حکومت ملی نا، اور وہ بھی حکومت اس سے چھین لی گئی،
لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اوپر 30 برس تک حکومت کی، پاکستان کے حالات یہ ٹھیک کر دیتے، لیکن انہوں نے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کیے۔ اب پاکستان کی حکومت کے اتحادی یعنی ایم کیو ایم کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ہم جاتی عمرہ کے محل اور بلاول ہاؤسز پر برائے فروخت کا بورڈ لگا کر یہ عوام کا قرضہ ان کے پیسے سے اتاریں جو انہوں نے لوٹا ہے۔ قرض صرف عوام کیوں اتارے؟ اس قرض سے عوام کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی، جنہوں نے محلات اور اثاثے بنائے ہیں ان سب کی دولت سے 25% حصہ وصول کیا جائے، اس کے بعد باقی قرض عوام اتارنے کے لیے تیار ہوگی۔ یہی بات جب خان صاحب کرتے تھے نا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا بننے کے قریب ہے، تو آپ نے انہیں غدار وطن کہا اور ان کے خلاف مقدمات بنا دیے۔ اب حکومت کا ایک اتحادی بول رہا ہے اور عوام کو اشارہ جو مل رہا ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ اگر کے پی کے عوام گرڈ سٹیشنز میں داخل ہو کر اپنے حصے کی بجلی وصول کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی عوام اپنے حصے کا جو ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے وہ حصہ کیوں وصول نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں مطالبہ کر دیا ہے کہ برادر ملک چین کے عوام بھی پاکستان میں غیر محفوظ ہیں، انہیں فول پروف سیکیورٹی دینے کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس بلائی جائے تاکہ چینیوں کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور کے پی کے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بھی قابو پانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جا سکے۔ ان رہنماؤں نے حکومت کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو قابو کرنے کی بجائے جیل میں پڑے ہوئے ایک رہنما کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کر رہی ہے، جبکہ حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم نہ کیا تو مشروط حمایت جلد ختم کر دی جائے گی۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ دھڑے بندی ہے، اور جب ہم دھڑے بندی کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت سارے دوست اس چیز کو لائک نہیں کرتے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو مختلف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں ریگولر سنتے ہیں۔ اب شہریار افریدی صاحب کے نا استعفے کی بات ہو رہی ہے اور سیاست کیا وہ چھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایوان میں ایک بہت ہی جذباتی تقریر کی، اور انہوں نے تقریر جب شروع کی تو انہوں نے کہا کہ میری اس تقریر کو غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ میری آج آخری ایوان میں تقریر ہو۔ پھر انہوں نے تقریر کا آغاز کیا اور کہا کہ میری بڑی بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور میری بیوی کو لاتیں ماری گئی، پھر ہمیں 24 گھنٹوں تک مختلف تھانوں میں گھماتے رہے۔ بشرا بی بی، ریحانہ ڈار کے ساتھ جو سلوک ہوا سب نے دیکھا، یاسمین راشد، بشرا بی بی، ریحانہ ڈار، یہ سب میری مائیں ہیں۔ جو کچھ ہوا آپ کے لیڈر عمران خان سے آپ معافی مانگے، پھر آگے آپ سے بات ہوگی۔ اب کیا شہریار افریدی سیاست چھوڑ رہے ہیں جی؟ شہریار افریدی کو پارٹی کی قیادت سے کافی اختلافات ہیں، اور انہیں لگتا یہ ہے کہ پارٹی کے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ پارٹی پر چند لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور انہیں اس بات کو بارہا قیادت کے سامنے بھی انہوں نے رکھا۔ انہوں نے کے پی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی تمہارے باپ کی نہیں ہے، اس پارٹی پر دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ اب بعض اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں جی کہ شہریار افریدی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور پارٹی پر اس کا ایک رد عمل بھی آیا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ کہا کہ سب کے سامنے اعلان کر رہی ہوں کہ اگر شہریار افریدی آپ نے استعفیٰ دیا تو میں بھی استعفیٰ دے دوں گی۔ زرتاج گل نے بھی یہ کہا کہ شہریار افریدی نے نہ تو استعفیٰ دیا اور نہ ہی وہ استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی ہم انہیں استعفیٰ دینے دیں گے۔ اب تک پارٹی قیادت کا جی اس حوالے پر کوئی رد عمل نہیں آیا، دیکھنا یہ ہوگا کہ پارٹی اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ میں ویورز آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ الیکشن کمیشن کا ایک نیا فراڈ پکڑا گیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے ایک جھوٹا بیان دیا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جواب سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دیا ہے، اور اس جواب میں لکھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم موجود نہیں ہے۔ اب اس میں جو جھوٹا بیان اور کون سا حصہ وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس جواب کو پہلے سننا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری چیز، پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندے سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کے بعد شامل ہوئے۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ بھی 24 جنوری تھی۔ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں انتخابات کے بعد شامل ہوئے۔ آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی کوئی نشست جمع نہیں کروائی، یعنی جو لسٹ تھی وہ جمع نہیں کروائی۔ پھر اس میں جو پانچویں چیز ہے کہ آزاد امیدواروں سے پاکستان تحریک انصاف نے زیادتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ بھی مانگا، جس پر امیدوار تحریک انصاف نے زیادتی کے انتخابی نشان سے خود ہی دستبردار ہو گئے۔
اس کے بعد ہی ان امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا۔ اصل حقائق کیا ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ یہ سپریم کورٹ پاکستان ہے بھائی، یہ آپ کے کسی ممبر کی جعلی عدالت نہیں ہے جہاں پر جو ایس کے بابر صاحب ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں پہلے تیاری کروائیں گے اور پھر آپ کے سامنے پیش ہو کر وہی دلائل دیں گے جو آپ نے تیاری کروائی ہوگی۔ اصل حقائق کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن نے جو غیر مسلم کی نشستیں نہ دینے کا نقطہ سامنے رکھا، نقطہ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا جواب جمع کرایا کہ امیدوار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہو گئے۔ دستبردار ہونے کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے، لیکن الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کی شام نظریاتی کا نام سامنے آنے کے بعد ملک بھر کے ریٹرننگ افسران کو حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ایک سیاسی جماعت سے منسلک کسی رکن کو دوسری جماعت کا انتخابی نشان نہ دیا جائے۔ اب جو فیصل صدیقی صاحب ہیں وہ سوموار کو الیکشن کمیشن کے بیان کے بارے میں یعنی اس کا دفاع کریں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ جیت ہی پہ رہیں گے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ مطالبہ جی سامنے آ گیا ہے کہ الیکشن کمشنر فوری طور پہ استعفیٰ دیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس الیکشن کمشنر کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اور الیکشن کمشنر کو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے سیاسی طور پر، کیونکہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں نا ویورز، وہ اس الیکشن کمشنر کی وجہ سے۔ اگر کوئی الیکشن کمشنر خوددار ہوتا، غیرت مند ہوتا اور پاکستان کی جمہوریت پر بلیو کرتا تو وہ یہ نہ کرتا جو آج اس نے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کیا۔ پر یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کرنا۔